बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन सीज़न 2 उम्मे मरियम शेख किस्त 21। वो सिर्फ तुम्हें अजियत देना चाहते हैं तहरीम। आप ही में इन्हें कोई दिलचस्पी भी नहीं हो सकती। अरोमा वसूख से बोली, ये अजियत देने का कैसा अंदाज है। शादी रुकवा दी, बेचारे सन्नान को कत्ल कर दिया, ज़बरदस्ती निकाह किया। इतना कुछ करने के बाद भी इन्हें सुकून नहीं मिला। ये इंतकाम की कौन सी आग है जो बुझ कर नहीं दे रही है। वो दुख से कहते हुए सिसक पड़ी थी। तुम मेरी बात गौर से सुनो। इन्हें तुम ही समझा सकती हो, वो किसी की तो वो बात सुनेंगे नहीं। नैना, इन्हें इस शादी से रोक दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। जब तुम्हारे निकाह का राज खुलेगा तो मुमकिन है पुरानी दुश्मनी का फिर से आगाज़ हो जाए। और तुम जानती हो माजी में हमारे ख़ानदानों का कितना नुकसान हो चुका है। मुझे तो उन्होंने किसी काबिल ही नहीं समझा। मेरी तो कोई अहमियत होती तो इतना बड़ा कदम कभी ना उठाते। नैना रंजीदगी से बोली, तुम सही कह रही हो। ये तो अल्लाह जानता है इनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं दुआ करूँगी सब ठीक हो जाए। तुम सो जाओ, ज़्यादा फिक्रमंद ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। अरुमा ने इसे तसल्ली देने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अरुमा नैना से बात करने के बाद लिविंग रूम में बैठी थी रही। वो मोबाइल गैलरी में कैद पुरानी तस्वीरों को देखकर उदासी से मुस्कुराई। ज़िंदगी की रंगीन तस्वीरों के सारे रंग इसकी नज़रों के सामने धुंधला रहे थे। गुजरने वाला वक्त इन लोगों की ज़िंदगी की खुशियों और रंग जाते हुए अपने साथ ले गया था। सभी मुस्तराब और उलझे हुए थे, मगर सबसे ज़्यादा मुतासिर नैना की ज़ात हुई थी। अरोमा को इस पल शिद्दत से ज़ाइम शाह की कमी महसूस हुई थी। वह शाह की तस्वीर पर उंगली की पोरों को घुमा रही थी। तभी मीर जवार दबे कदमों से चलता हुआ आया, इसके बराबर बैठ गया। अभी तक जाग रही हो और यहाँ बैठी क्या सोच रही हो? मीर जवार ने गंभीरता से इस्तिफादा किया। नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए नैना से बात कर रही थी। अरुमा इसकी आमद पर बुखला गई। मोबाइल साइड पर रख कर धीरे से जवाब दिया, नींद क्यों नहीं आ रही थी? मीर सवार माथे पर बल डालकर बोला, आप नैना पर इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहे हैं? अरुमा इसकी बारोब शख्सियत को फरामोश किए बेसाख्ता पूछ बैठी। मीर सवार की आंखों में गुस्से की लहर उठी, मगर वो इसके सवाल को यकसा नज़रअंदाज करके तहम्मुल से बोला, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतनी खामोश रहने लगी हो? अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर करो। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरोमा गड़बड़ा गई थी। मैं सारी दुनिया की खबर रखने वाला बंदा घाट घाट का पानी पीकर बैठा हूँ। अपने घर खसूसन इकलौती बहन से बेखबर रहूँगा। मीर जवार ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ था। अरुमा चोर बनी सर झुकाए इस तराबी अंदाज में हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। इस खामोशी को मैं क्या समझूं? तुम्हारी उदासी और खामोशी की असल वजह यही तस्वीर है। मीर जवार इसे जांचती हुई नज़रों से देख रहा था। अरुमा ने घबरा कर इसकी तरफ देखा। क्या ज़ाइम शाह तुमसे वादा करके मुकर गया है या वो सिरे से बेखबर है? मीर जवार के बराह रास्त इस सवाल पर अरुमा का चेहरा शर्म से तप गया। आंखों में नमकीन पानी झिलमिलाने लगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और भाइयों का काम सिर्फ बहनों पर बेजा पाबंदियाँ आयद करना ही नहीं होता और अच्छे दोस्त भी साबित होते हैं। तुम मुझ पर एतमाद करके पूरी सच्चाई से मसला बताओ। मैं वादा करता हूँ इसे हल करूँगा। मीर जवार इसका हाथ थामकर मोहब्बत से बोला। अरुमा इसके मजबूत हाथ की प्यार भरी हिद्दत से पिघलने लगी। इसने धीरे धीरे बेहोशी वाली रात से अब तक की सारी कहानी मीर जवार को सुना दी। तहरीम की हरकत पर इसका खून खौल उठा था, मगर कमाल महारत से जब्त कर गया। इसने तमाम हिसाब किताब आने वाले वक्त के लिए उठा रखे थे। सो खामोशी से सुनता रहा। तुम अब बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं सारी बात समझ चुका हूँ और बहुत जल्द ज़ाइम शाह भी समझ आएगा। यह मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे अपने तरीके से हल करूँगा। अपने रूम में जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। मीर जवार ने उठते हुए इसे ताकीद की। अरुमा ने तशक्कुर से मुस्कुराते हुए सारे हिलाया। वो शदीद ख्वाहिश के बावजूद नैना का जिक्र दोबारा नहीं छेड़ सकी थी। आप यहाँ के कामों में उलझी रहेंगी तो कराची कब चलेंगी? इतनी सारी शॉपिंग करनी है और टाइम भी कम है। मैं आपको बता रही हूँ, दिल खोल कर शॉपिंग करूँगी। तहरीम अपने चेहरे पर क्लेंजिंग करते हुए बावाज़े बुलंद रानिया से मुखातिब थी। तहरीम, सब्र करना सीख लो। तुम्हें किसने शॉपिंग करने से मना किया है? हम सब चलेंगे, लेकिन पहले यहाँ के काम तो निपटा लें। अभी तक बरादरी में मिठाई तकसीम करने का काम ख़त्म नहीं हुआ। हर हवेली की रेनोवेशन का काम ख़त्म हो जाए फिर चलते हैं। उफ, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। हवेली को रेनोवेशन की ज़रूरत ही क्या थी? बिला वजह कर रहे हैं। तहरीम मुंह बिगाड़ कर बोली, बेवकूफ़ लड़की, हवेली में हमारी शादी के बाद
اب شادی کا موقع آیا، معظم بھائی کا تو بس نہیں چل رہا، کیا کچھ کر ڈالیں، تمہارے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور تم ہی چڑ رہی ہو۔ رانیہ نے اسے گھورا۔ ایسا کرتے ہیں میں کل ہی کراچی چلی جاتی ہوں، آپ یہاں سے فری ہو کر آ جائیے گا۔ تحریم نے استفہامیہ نظروں سے رانیہ کو دیکھا۔ اتنی بھی کیا تباہی ہے، کیا ہے نا، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر عرش بھابھی اور میں ساتھ ہی جائیں گے۔ رانیہ ضد ہوئی۔ موم آپ سمجھ نہیں رہے، ڈیزائنر اتنا لیٹ کر دیتے ہیں کہ اگر ہم بھی لیٹ جائیں گے تو شادی سر پر آ جائے گی، مگر میرے ڈریسز تیار نہیں ہو سکیں گے۔ تحریم فکر مندی سے بولی گئی، سب ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، بس اپنی صحت کا خیال رکھو، کمزور ہو رہی ہو، شادی تک ایسی رہو گی تو کیا خواب روپ آئے گا، خود کو فکروں میں مت الجھاؤ۔ رانیہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر پیار سے سمجھایا۔ تحریم منہ بنا کر رہ گئی، اسے تو کراچی پہنچ کر نینا کے تاثرات دیکھنے کی شدید سے خواہش تھی۔ شادی کی تیاریوں کے لیے اس کا جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے، میرا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرنے والی تھی، میں نے پورے دل سے آپ کو چاہا ہے۔ نینا دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے شدت جذبات سے لبریز آواز میں کہا، نینا سائیں، دھوکہ اور کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے تو مجھے بیوقوف بنانے کے بعد سنان سے شادی کا پروگرام بنا لیا تھا، اگر میں باخبر نہیں ہوتا تو تم نے تو اسے نکاح پڑھوا لینا تھا۔ آپ نے کیا سوچا تھا، میرے ساتھ کھیلنے کے بعد مجھ سے بچ کر نکل جاتی؟ دھوکے بازوں کو تو میں قبر تک پہنچا کر آتا ہوں۔ زبردستی کہکا لگا کر تلخ ہوا۔ اس نے سگریٹ کا بھرپور کش لے کر دھواں بڑی مشتاقی سے ناک کے نتھیوں سے باہر نکالا۔ میں نے سنجنا سے رشتہ طے ہونے پر آپ سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر آپ لاتعلق بنے رہے، اس میں میرا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ آپ تحریم آپی سے شادی صرف مجھے دکھ دینے کے لیے کر رہے ہیں، مگر جب پورے خاندان کو ہمارے نکاح کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، یہ سوچا ہے؟ نینا نے اپنی دانستہ میں اسے دھمکایا۔ مسلسل رونے کے سبب آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے۔ سب کو کون بتائے گا؟ میر زوار تمسخرانہ بولا۔ جی میں بتاؤں گی، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں سب کو بتا دوں گی۔ نینا حزانی انداز میں چیخی تھی۔ جاؤ بضد شوق بتاؤ، یہ شوق بھی پورا کر لو، تمہاری بات پر یقین کون کرے گا؟ تمہارے پاس نکاح کا کوئی ثبوت ہے؟ میر زوار کے ہونٹوں پر شاطر مسکراہٹ ابھری۔ نینا کو اس کی بات پر شدید جھٹکا لگا، وہ بدحواسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم بتا دو، لیکن یاد رکھنا میں اس نکاح سے مکر جاؤں گا، اس کے بعد جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگی، رسوائی اور بدنامی تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ مجھے تحریم نہ ملی تو کوئی بات نہیں، میرے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر تمہیں میرے سوا کوئی اور قبول نہیں کرے گا، اس لیے بچپنا چھوڑو اور خاموشی سے میری شادی کو انجوائے کرنے کی تیاریاں کرو۔ کیا تم بھول گئی ہو میں تمہارا شوہر ہوں، میرا ہر حکم ماننا تم پر فرض ہے، اگر نہیں مانو گی تو مجھے منوانا آتا ہے۔ میر زوار نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے سگریٹ ایشٹرے میں مسلا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سینے پر دل کی جگہ پر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ میر زوار، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، مرتے دم تک نفرت کرتی رہوں گی، آپ نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ مجھے منظور ہے، تمہاری شر سے بہتر تمہاری نفرت ہے، نفرت کرنے والوں کی میں قدر کرتا ہوں، مگر جیتے جی انسان کے جذبوں پر شرط لگانے والوں کے لیے معافی کی گنجائش نہیں۔ اور اسی پر سکون انداز میں آنکھیں بند کیے قاطعیت سے بولا، مجھے جانا ہے، اب میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ بھی مجھ سے معافی کی کوئی امید مت رکھیے گا۔ نینا ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ تم تو میرے دل میں رہتی ہو، میرے دل سے نکل کر جاؤ گی بھی تو کہاں جاؤ گی؟ وہ دل کھول کر ہنسا، پھر اس کے بے حد کے نزدیک آ گیا۔ میٹھا سائیں، مجھے محبت کرنے کی سزا مت دیں، میں تصور میں بھی آپ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، نہ اپنی نہ صحیح میری محبت کا بھرم رکھ لے، اگر یہ بھرم ٹوٹ گیا تو محبت مر جائے گی۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں میں اس کا بالوں سے بھرپور خوبصورت چہرہ تھام کر منتوں پر اتر آئی تھی۔ سائیں، محبت میں سودے بازی کرنا چاہتی ہو، میں نبھاؤں گا تو تمہاری محبت قائم رہے گی، میں بے وفائی کروں گا تو تم بھی میری برابری کرو گی، محبت سے مکر جاؤ گی، یہ تو محبت نہ ہوئی نا، کاروبار ہو گیا۔ میر زوار کے ہونٹوں پر دلکش شاطرانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے ہر فیصلے کو دل سے قبول کرو، میری بے وفائی کا بھی احترام کرو، تب شاید مجھے یقین آ جائے کہ نینا شاہ نے بھی میر زوار سے محبت کی تھی، وگرنہ میرے بھروسے کو تو ٹھیس پہنچا چکی ہو۔ میر زوار منجے ہوئے کھلاڑی کی طرح اس کے جذبوں سے کھیل رہا تھا۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھلے عام بے وفائی کریں اور میں وفا کی دیوی بن جاؤں۔ نینا اس کا ہاتھ جھٹک کر تندہی لہجے میں بولی تھی، ٹھیک ہے تو پھر نکاح نامہ تمہیں دیتا ہوں، کورٹ جاؤ، کیس فائل کرو، مجھ سے خلا کا مطالبہ کرو اور طلاق لے لو، تمہارے سر کی قسم اس وقت طلاق دوں گا
وہ مخصوص شیریں لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دکھتی رگ دبا گیا تھا۔ نینا نے تڑپ کر رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بولو، اپنے شوہر کے خلاف جا سکتی ہو، مجھ سے طلاق مانگو گی؟ وہ شرارت سے کہتے ہوئے درمیانی فاصلہ مٹا گیا، پھر اس کی کلائی جھپٹ کر خود پر گرا لیا۔ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی، نینا بے بسی سے نظریں چراتے ہوئے مبدوع سا بولی۔ میر زوار کا کہکا بے ساختہ تھا۔ زار، میں مر جاؤں گی، پلیز یہ شادی مت کریں۔ نینا نے اس کے سینے میں منہ چہرہ چھپائے بے تحاشا روتے ہوئے دہائی دی۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ جب تمہارے دھوکے کی خبر ملی تھی تب مجھے بھی یہی لگا تھا کہ میں مر جاؤں گا، مگر دیکھو زندہ ہوں، ٹوٹ کر بکھرا، پھر مشکل سے ہی سنبھل گیا۔ پھر بھی تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میر زوار پر اس کی التجا کا مطلق اثر نہ ہوا تھا۔ وہ اپنے بے درد انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے نینا کے ہوش ربا سراپے کی رعنائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کی بے رحم سرگوشیوں نے نینا کے دل پر کاری ضرب لگائی تھی۔ نینا کی بھرپور مزاحمت میر زوار کے آہنی وجود سے مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہونے لگی۔ تم ہمیشہ میرے نکاح میں رہو گی، تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ تمہیں اپنا نہیں سکتا کیونکہ تم اپنا اعتبار کھو چکی ہو، مگر میرے دل میں ہمیشہ رہو گی۔ اس کی بے رحمانہ سرگوشیوں پر نینا کی سسکیوں میں شدت آ گئی۔ آج اس کے نرم بے قرار لبوں کی سرسراہٹ زہریلے بچھو کے ڈنگ کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بازوؤں کو سختی اور ان سختیوں کی سرور بخشتی نرمی دل کی راحت کا سبب بننے کی بجائے اسے مضطرب کر رہی تھی۔ اس کے سسکنے پر میر زوار کا دل کٹتا رہا، مگر ضد جنون نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ مردانہ انا کے سامنے پیار کی کمپل مرجھا کر رہ گئی تھی۔ میر زوار نے اسے اپنے قدموں تلے بے دردی سے رون ڈالا تھا۔ میر زوار، تم پاگل ہو گئے ہو، تم نے نینا سے شادی کیا ہے، پھر تحریم سے شادی کی کون سی تک ہے؟ میر جاذب شدید غصے کے طیش کے عالم میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نینا سے صرف نکاح کیا ہے، تحریم سے شادی کر رہا ہوں۔ مجھے گھر سنبھالنے کے لیے بیوی کی ضرورت ہے، مرد ہوں، 2 کیا 4 شادیاں کر سکتا ہوں۔ میر زوار کا اطمینان دینی تھا۔ اس معصوم کو برباد کر کے تمہیں کیا ملے گا یار؟ اس سے ایک غلطی ہو گئی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے اتنی بڑی سزا دو گے۔ سنان شاہ کا قتل کروانے کے بعد تمہارے دل کو قرار نہیں آیا؟ میر جاذب دانت بیچ کر غصے سے بولا۔ غلطی کی ہے تو سزا بھی ضرور ملے گی۔ میں محبت اور نفرت دونوں کو پورے دل سے نبھانے کا قائل ہوں۔ نینا سے محبت کی ہے، اس لیے وہ اب تک زندہ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں اسے کوئی سزا بھی نہیں دیتا۔ میر زوار کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ جو سزا تم اسے دے رہے وہ موت سے بھی بدتر ہے۔ ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ اس کا شوہر اس کی موجودگی میں دوسری شادی کرے۔ میر جاذب نے اپنا سر پیٹا۔ وہ ایسی ہی بھیانک سزا کی مستحق ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر اس کے لیے سزا کا انتخاب کیا ہے۔ ایک پل میں ہزاروں موت مرے گی جب مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھے گی۔ اتنا بڑا ظلم مت کرو، وہ مر جائے گی۔ میر جاذب بے اختیار بولا۔ بے فکر رہو، مرنے نہیں دوں گا۔ میر زوار مدھم سا مسکرایا۔ مجھے تمہاری سوچ پر افسوس ہو رہا ہے، تمہارے دل پر مہر لگی ہوئی ہے، ورنہ تم دیکھتے اس کی کیا حالت ہے، وہ کس جان لیوا کرب سے گزر رہی ہے۔ میر جاذب نے اسے ملامت کی۔ تم نے ٹھیک ٹھاک ناراضگی دکھائی، اس نے تمہیں منانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تم نے اس کی شادی رکوا دی، زبردستی نکاح کیا۔ بات یہیں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر تم تو حیوانیت پر اتر آئے ہو۔ میر جاذب کا غصہ کسی طور کم نہیں تھا۔ اس نے میرا پیار دیکھا تھا، اب حیوانیت بھی دیکھنے دو۔ میں بھی ایسے ہی حالات سے گزرا ہوں، وہ گزرے گی تبھی تو میرے درد کو سمجھے گی۔ میر زوار کی آنکھوں میں درد ہلکورے لے رہا تھا۔ یہ دل صرف اس کے نام پر دھڑکتا ہے، اس کا ہے اور ہمیشہ اسی کا رہے گا۔ اپنی زندگی سے بڑھ کر اسے چاہتا ہوں۔ میرے دل میں اس کی کوئی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اس نے میرے دل میں گھر کیا، اور دل میں گھر کر جائیں، انہیں گھر میں بسایا جائے یا نہیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے مقام پر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وہ بے وقوفی سے اور پاگل پن کی انتہا ہے۔ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی اور اس کی خوشیاں برباد کر رہے ہو۔ میر جاذب نے آخری کوشش کے طور پر لب کشائی کی تھی۔ وہ پہلے ہی سب برباد کر چکی ہے، میں تو آخری کیل ٹھوک رہا ہوں۔ میر زوار نے پر سوچ نگاہیں دیوار پر جمائے گلاس میں موجود زہر ایک ہی سانس میں حلق سے نیچے اتارا تھا۔ تحریم سجی سنوری ہلکے سے گھونگھٹ میں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی دودیا رنگت زرد اور سنہری نفیس زرق برق دوپٹے میں دھمک رہی تھی۔ آج اس کی سج دھجی نرالی تھی۔ ارد گرد رشتہ دار خواتین کا ہجوم لگا تھا، مگر وہ عادت کے برخلاف بڑے سکون سے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے شوخ جملوں اور لڑکیوں کی ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ انجوائے کر رہی تھی۔ شرازی ولا کے لان میں مہندی کی رسم دھوم دھام سے جاری تھی۔ ہر طرف گہما گہمی ہنسی کہکوں کی چہکاروں نے شادی والے گھر میں
صبا باندھ دیا تھا۔ رانیہ خوشی سے تمتماتے ہوئے چہرے سے بڑھ کر مہمانوں کو ویلکم کر رہی تھی، ایک ایک ٹیبل پر جا کر لیس لاک کرتی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نینا اپنے روم کی ونڈو میں کھڑی برستی آنکھوں سے اپنی بربادی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ویران آنکھوں میں اداسی نے مستقل اپنا ڈیرا جما لیا ہے۔ کنٹینیو جاری ہے۔